अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात से बात राहिला के साथ में आपकी मेज़बान राहिला फ़िरदौस एक बार फिर आपके साथ एक नए मौज़ू के साथ। और मौज़ू भी ऐसा है जो आजकल पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा ज़ेरे नज़र, ज़ेरे गुफ्तगू मौज़ू है, हर एक उस पे बात कर रहा है। और मैं समझती हूँ कि वो मौज़ू भी ऐसा है कि जिस पर ना बात करना ही शायद हमारे अपने लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी ज़हनी तरबियत के लिए, हमारे हालात की बेहतरी के लिए, हमारे मुआशरे की बेहतरी के लिए ऐसे मौज़ूआत पर बात करना कभी-कभी बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। और हमने भी चाहा, ये ज़रूर है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान में होने वाले हालात और वाक़यात पर गहरी नज़र रखते हैं और उन पर बात करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम का मौज़ू है, इसमें मेरे साथ मेरे 2 तज्ज़िया निगार भी मौजूद होंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको आज के इस मौज़ू के हवाले से कुछ बात करती चलूँ। उस्मान मिर्ज़ा साहब के बारे में जो है बहुत सी खबरें जो हैं वो हर तरफ गर्दिश कर रही हैं। तो उस्मान मिर्ज़ा कौन है? उस्मान मिर्ज़ा यूँ तो एक कारोबारी शख्सियत और कब्ज़ा माफ़िया और गाड़ियों की लेन-देन के हवाले से एक मकामी सतह पर मारूफ़ आदमी हैं। अलबत्ता इस नाम के पीछे कौन-सा कारोबार किया जा रहा है और इस नाम के पीछे इसे किन लोगों की सरपरस्ती हासिल है, ये एक लंबी-चौड़ी कहानी है, जिसका कुछ हिस्सा हम अपने आज के इस प्रोग्राम में बयान करेंगे। हुआ कुछ यूँ कि इस्लामाबाद में एक नौजवान जोड़े को एयरबीएनबी यानी मोटल्स और खाली अपार्टमेंट्स का जो शॉर्ट टर्म रिहाइश का तरीक़ाकार पूरी दुनिया में राइज है, वो पाकिस्तान में भी राइज हो चुका है। तो उनको दिया गया। और ये जो सिलसिला है, इसमें जो नौजवान जोड़ा जिसने इस कमरे को जो है वो अपने लिए रेंट किया था, उसमें उन्हें मालूम नहीं था कि कैमरे नस्ब किए गए थे। और उनमें कैमरे नस्ब करके और उनकी चाबियाँ जो हैं वो डुप्लिकेट रख के, उन पर धावा बोलकर और उनके साथ लोगों के साथ मार-पीट करके और उनकी मुतनाज़िआ शर्मनाक हालत में वीडियोज़ बनाकर इनको ख़ानदानी तौर पर ब्लैकमेल करने का एक पूरा सिलसिला है। मुजरिम ज़हनियत के अलावा इससे हटकर भी एक फ़ाइनेंशियल नेटवर्क है, जिसके पहले भी कई लोग शिकार हो चुके हैं। और जो आज का हमारा मौज़ू है, उसमें उस्मान मिर्ज़ा के केस में भी इस प्रोग्राम में हम कुछ ऐसी ही बातें करेंगे जो बिलउमूम लोगों को मालूम नहीं होती। इसलिए इन चीज़ों का इलाज भी नहीं हो जाता, क्योंकि ये हमारे मुआशरे का नासूर है। बेशक इससे पहले भी बहुत से घिनौने केस सामने आए हैं, मगर लोगों को इससे बचने के लिए और अपने आप को किसी खतरे से दूर रखने के लिए क्या ज़हनी मालूमात और हिफाज़ती इक़दामात करने चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम आवाज़ बुलंद करेंगे इस ज़ुल्म का शिकार होने वाले मज़लूमों के हक़ में और हुकूमत के बाइख्तियार इदारों, पुलिस और अदलिया से अपील करेंगे कि अगर इस इदारे की माज़ी की रवायत की गफ़लत और बुज़दिली है, तो दूसरी तरफ इस जैसे लोगों को सज़ा देने में हम नाकाम क्यों हो जाते हैं? और हम अपनी इस मदद के ज़रिए इन जैसे भेड़ियों को किस तरह से कैफ़र किरदार तक पहुँचा सकते हैं और इसके लिए कौन-सा लाहे-अमल इख्तियार करना चाहिए और हुकूमती इदारों को इस हवाले से क्या इक़दामात करने चाहिए, ये सब बातें हम आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं अपने प्रोग्राम में अपने आज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको खुशामदीद कहूँगी और उनके बारे में मैं तारुफ़ भी पेश करती चलूँ कि मेरी जो पहली मेहमान हैं, ज़हरा हाशमी एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं और पिछले 2 दहाइयों से अमेरिका में मुक़ीम हैं। इस वक़्त वक़्तन-फ़वक़्तन कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के अख़लाक़ी, मुआशरती और सियासी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए अपनी राय का इज़हार भी मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स पर करती रहती हैं। और एक नॉन प्रॉफ़िट तंज़ीम माँ फ़ाउंडेशन औरत और ख़ास तौर पर बहैसियत माँ और बच्चों के तालीमी और मुआशरती और मुआशी मसाइल के हल के लिए सरगर्म हैं। तो उनको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़हरा हाशमी और हमारे दूसरे मेहमान खान फारूक। और इन दोनों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। खान फारूक साहब के बारे में तो आप जानते हैं कि ये सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं और हमारे अक्सर व बेशतर प्रोग्रामों में हमारे साथ शामिल रहते हैं। और जब जो भी हमारे जो इस तरह के मामलात और मसाइल होते हैं, इस हवाले से हम इनके तज्ज़िये को प्रोग्राम में शामिल करते हैं और लोगों को बहुत पसंद भी आता है। और मैं यही कहूँगी कि हमारे जो मेहमानान हैं, इनकी गुफ्तगू से हम आज के इस मसले को जो इस वक़्त जो है वो पाकिस्तान भर में जिसे कहते हैं हर एक की ज़बान पर है, हर एक के ज़हन में है, हर मीडिया पर है, हर अखबार में है और लोग सोच रहे हैं ये सब कुछ क्या हुआ? तो मैं चाहूँगी कि मैं इस हवाले से इनसे बातचीत में इनकी जो राय है, इनके ख़यालात हैं, उनको शामिल करूँ। तो मैं चाहूँगी पहले जो है हम ज़हरा हाशमी से बात करते हैं। जी आइए। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा।
وعلیکم السلام رحیلہ، آپ کو بھی اور آپ کے سائمین کو اور آپ کے دوسرے جو مہمان ہیں انہیں میری طرف سے بہت بہت سلام ہو اور انہیں خوش آمدید کہتی وعلیکم ہوں۔ السلام۔ اور خان فاروق صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، بہت مہربانی مہمان نوازی کی۔ جی جناب، آج کا کیا ٹاپک ہے؟ یہ جو ٹاپک ہے یہ آپ نے دیکھا کس طرح سے ہر طرف جو ہے وہ عثمان مرزا جن کا ایک کردار ہے، ایک بہت ہی کوئی گھناؤنا کردار ہے، اور ان کے پیچھے اتنے لوگوں کی سرپرستی ہے، یہ سارا جو معاملہ اس وقت چل رہا ہے بڑے ہی زور و شور سے اس پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے ہمارے پروگرام میں کرنٹ افیئرس کے حوالے سے بھی ہم بات چیت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اویئر کرتے رہیں کہ جب اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے تو ہمارے ہاں جو ہے وہ ہمارے ادارے وہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور ہمارے جو لوگ ہیں عام لوگ جب وہ اس طرح کے معاملات کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کو اس سے کس طرح سے نمٹنا چاہیے۔ تو میں نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی تو مجھے لگا کہ جی کیونکہ معاملہ ایک ایسے جوڑے کا ہے، ایک نوجوان جوڑے کا جو اس کا شکار ہوئے، اور جس طرح کی گھناؤنی صورتحال جو ہے وہاں پہ پیش آئی ان کے ساتھ، اور جو مشکلات ہوئیں اور جس طرح کی ویڈیوز وائرل ہوئی، میں سمجھتی ہوں کہ یہ انتہائی سے زیادہ تکلیف دہ ہمارے سوسائٹی کا ایک چہرہ ہے جو لوگوں کے سامنے آیا۔ میں چاہوں گی زہرا آپ مجھے بتائیے کہ اس حوالے سے آپ نے اس خبر کو کس طرح سے دیکھا ہے؟ تھینک یو رحیلہ، میں نے اس خبر کو، اس کی جب ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پہ اور یوٹیوب پہ اور پاکستان کے میڈیاز پہ خبروں کی زینت بنتے، تو مجھے ایک بہت زیادہ شوق سا ہوا۔ آپ نے تو کہا نا کہ ہمارے جو ایک کپل کی نہیں، یہ ہمارے آنے والی نیکسٹ جنریشن کا سوال ہے کہ اگر ہمارے آنے والی نیکسٹ جنریشن کے ساتھ روز بروز، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے رحیلہ، یہ روز ہو رہے ہیں اور دن میں کئی زیادہ ہوتے ہیں۔ صرف منظر عام پر کچھ واقعات آتے ہیں جن کی ویڈیو ان گروپوں کے آپس کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے منظر عام پہ آ جاتی ہیں، ہوں لیکن ایک دن میں یہ کئی زیادہ واقع ہو رہے ہیں۔ اب آپ اس واقعے سے ہی لیں کہ اس واقعے میں جو آپ نے تو اسے صاحب کہا نا، میں عثمان مرزا کے ساتھ صاحب نہیں، بھیڑیے اور گدھ کا لفظ لگاؤں گی۔ جی یہ ایک دیکھیں، اس نے ایک ایسی گدھ والی بھیڑیے والی حرکت کی ہے۔ اس کہانی کی ابتدا ایسے ہوتی ہے کہ ایک بچہ بچی جو کہ سوشل میڈیا سے سیکھ ہی یہ رہے ہیں کہ نا بغیر شادی کے تعلقات کو عروج دیا جا رہا ہے، اور کچھ نازیبا تنظیمیں میرا جسم میری مرضی کی آواز بلند کر رہی ہیں۔ آپ اس واقعے میں ہی دیکھیں، یہ بچی اپنی مرضی اپنا جسم لے کے گھر سے چلی تھی ماں باپ کی اجازت کے بغیر، لیکن اس بیچاری کو نہیں پتا تھا اس کے ساتھ کیا حادثہ ہو جانا ہے۔ لیکن یہاں بالکل میں واضح کرتی جاؤں، ان دونوں بچوں کی تو غلطی چھوٹی ہے، انہوں نے تو کچھ اور سوچا ہوگا، ماں باپ کا خوف ابھی ان پہ قائم تھا، لیکن ان دیرندوں نے، جن کا ایک نیٹ ورک ہے، انہوں نے اپارٹمنٹ اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ایسے جوڑوں کو اپارٹمنٹ وہ دیتے ہیں جیسے چابی دے دیتے ہیں، رات کا اندھیرا آتا ہے، رات آتی ہے، یہ 5-6 لوگ مل کر حملہ کر دیتے تھے۔ او مائی پہلے گاڈ یہ صرف بچی کو ہی جسمانی تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا، سیکچول ابیوز نہیں، لڑکے کو بھی کیا گیا، اور ہوں انہیں یہ کرنے کے بعد پھر ان کی ویڈیو بنائی گئی ہے۔ پھر ان کی ویڈیو بنانے کے بعد آپ ایک ویڈیو میں وہ درندہ جس کا نام عثمان مرزا ہے، عثمان ابرار بھی اس کا نام ہے، وہ لڑکے کو کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ اب تم اس لڑکی کو ہر لحاظ سے جسمانی تشدد کرو، اس سے تم گناہ کرو، ہم تمہاری ویڈیو بنائیں گے۔ دیکھیں ہم اخلاقی لحاظ سے کس قدر گر گئے ہیں، گر ہم لوگ چکے ہیں۔ گر چکے ہیں۔ سوشل میڈیا میں ٹک ٹاک کی ننگے پیٹ والی، سلیو لیس بازوؤں والی گانوں پہ جھولتی ہوئی ویڈیو پہ ہماری قوم جو ہے زیادہ سے زیادہ لائکس ڈالتی ہے، لیکن ہوں اس پہ میں نے اس قدر نہیں دیکھا کہ اس کے اوپر ایون کہ حکومت کو عوام سے فیصلہ لینا چاہیے، ریفرنڈم کروانا چاہیے، سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانی چاہیے کہ اسے کیسے سزا دی جائے کہ وہ ہوں شخص، اور پھر ہمارے آپ نے اداروں کی بات کی، پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوتے ہوئے وہ ابھی جیل میں ہے، جیل میں سے وہ ایک ویڈیو بنا کے بھیج رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان بھی میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ حد دیکھیں کہ ہمارے ہاں دہشت گردی کس قدر پھیل گئی ہے، یہ بے لگام لوگ کس طرح پھیل گئے ہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، یہ روزانہ ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک مولوی کی ایک ویڈیو سامنے آئی، اس سے ہوں پہلے ہائی وے موٹر وے پہ ایک واقعہ ہوا، اس سے پہلے ہوں بچیوں میں تو روز ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارے ادارے معاشرے کے دہشت گردوں سے، جو معاشرے کا حصہ بن کے ہمارے آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اس میں ناکام ہیں، تو ہم ان اداروں سے کیا امید لگا سکتے ہیں کہ 9
نان مسلم یا بھارت سے آنے والی دہشت گردی اور جنگی حملوں سے یہ ہمیں بچا سکیں گے؟ یہ بے شک سوال تو پیدا ہوتا ہے نا۔ بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہے زہرا، آپ کی یہ بات بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں دل کو چھو لینے والی ہے۔ خان فاروق، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جیسے ابھی انہوں نے بتایا زہرا نے کہ اس طرح کی صورتحال ہوئی وہاں پر، اور ان بچوں کو جو ہے وہ کمروں میں جو رینٹ کیے جاتے ہیں وہاں پہ کمرے، آپ مجھے یہ بتائیں اس کی جو صورتحال ہے اس میں ایک تو پہلی بات یہ کہ پرائیویسی کس طرح سے عمل درآمد نہیں کی جا سکتی، اور کیونکہ ظاہر ہے یہاں پر تو بہت لوگ سفر کرتے ہیں جا کے اس طرح کی رینٹ کرتے ہیں جگہیں اور جا کے وہاں پر رہتے ہیں، تو اگر اس طرح سے لوگ اس قسم کے خوف کا شکار ہو جائیں تو یہ تو کوئی بھی عام لوگ بھی جا کر کہیں پر رہ نہیں سکتے۔ دوسری بات مجھے آپ یہ بتائیں خان فاروق کہ آپ نے تو جیسا کہ دیکھا کہ اس معاملے میں جو ہے وہ حکومت کا جو کردار ہے اس پہ بھی ہمیں بڑی گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری حکومتی اداروں نے اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھا، کیونکہ اس سے پہلے ابھی کچھ دنوں پہلے جیسے کہ زہرا نے بھی کہا کہ بہت سارے سوشل میڈیا پہ ان دنوں ایسے واقعات ہو رہے ہیں، لڑکیاں آ جاتی ہیں جی میں کسی کی بیوی ہوں، اور پھر اس کے بعد جو مختلف بیانات شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو ہمارے معاشرے کی گندگی ہے، اور جو اس طرح کے ریپ کے کیسز ہیں، اور جو مطلب جو معاشرے کی جتنی برائی آپ بیان کر سکتے ہیں وہ سب کچھ اتنی بری طرح سے ہمارے معاشرے میں ہے۔ ان کی سرپرستی کون کرتا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ان کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں جو سرپرستی کرتے ہیں۔ جی آپ مجھے بتائیے، آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اس طرح کے معاملات پر، تو ذرا اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی ان کو کون لوگ ہیں جو ان کو جو ہے وہ پیچھے سے جو ہے وہ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے اور یہ سن کر، اور میں ثبوت سے بات کروں گا کہ ان باتوں کی سرپرستی حکومتی ادارے ہی کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ کس طرح؟ آپ دیکھیے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے جج کو انہوں نے اس کی 30 سال پرانی ویڈیو دکھا کر کے عدالتی فیصلے کو چینج کرا کر کے اس کو جیل میں بند کیا، اور وہاں اس کو مارنے کی کوشش کی، پھر اس کی بیٹی کو جیل میں بند کیا، اب اس کے بھائی اور اس کے بچوں کو جیل میں بند کیا ہوا ہے۔ اس جگہ پر یہ کبھی حرکت پچھلے 10 سال میں حکومتی اداروں نے خود اس کا گھنونا استعمال کر کے سینٹ کے اندر کیمرے لگائے ہوئے تھے، سینٹ کے الیکشن کے وقت کے سیاستدانوں کو دیکھ رہے تھے کہ کون کس کے اوپر ٹھپے لگا رہا ہے۔ یہ اوپر سے ٹاپ ڈاؤن اپروچ کی وجہ سے یہ کیڑے مکوڑے انسانی حلیے میں جانور جو ہے عثمان مرزا، ان لوگوں کو شہ ملتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ ان کے پیچھے پولیس والے بھی ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اب کوئی آدمی سوچے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ حکومتی ادارے اس چیز پر ہیں، یا وہ تحقیق نہیں کریں گے، یا مجرم کو ہلکا کروا دیں گے، یا اس کو اتنا لمبا ڈال دیں گے کہ لوگوں کی میموری سے نکل جائے۔ اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ فی کلپ اوریجنل عام انسان کا فحش کلپ $1 سے $9,000 کا مکتا ہے مارکیٹ میں، اور اس کے اوپر میں آپ کو سٹیٹسٹکس دینے کو تیار ہوں۔ کراؤڈ ٹینگل کر کے ویب سائٹ ہے جو دیکھتی ہے، دبئی اس کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ عام خاتون، عام آدمی، پولیٹیشین، ایکٹریس، ان کے پرائیویٹ لمحات کو یاد ہے پدابی پیرزادہ، ان کا بھی انہوں نے کیا، اس کے پہلے پھر 2-3 اور بھی ہیں، اور ابھی یقین کریں کہ یہ مولویوں کے بھی جو سکینڈل آ رہے ہیں، یہ کیسٹس بکی ہیں، یہ کلپس بک چکے ہیں، تبھی تو ان کے اوپر لکھا ہوا آتا ہے کہ فلاں ویب سائٹ پہ ہے۔ مارکیٹ میں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ کلپ آپ خریدتے ہیں یا پھر آپ ویب سائٹ پہ وہ لیتے ہیں۔ اصل جو کلپ سب سے زیادہ مہنگے ہیں، $2.5 سے لے کر کے $25,000 تک کا، وہ ہے جو چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی اور ان کو گردن گھونٹ کے مارنے کا ہے، جیسے کہ زینب کیس ہے، پشاور کا کیس ہے، 12 کیسز ہیں پاکستان کے جن کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا نے آئیڈینٹیفائی کر کے حکومتی اداروں کو کہا کہ تمہارے لوگ ملوث ہیں۔ اور یاد ہے وہ جو ایک علاقہ تھا جس میں بچوں کے ساتھ یہ کلپس چل رہے تھے، اس کے پیچھے پریکٹیکلی موٹیویشن پیسہ کمانے کی ہے۔ عثمان مرزا کے گینگ کے پاس سے 15 جوڑوں کے ویڈیوز برآمد ہوئے ہیں، پولیس نے سب کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، کچھ سامنے ہی نہیں آنا چاہتے۔ کیوں؟ ان کو ڈر ہے کہ پولیس بھی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھے گی، نام شائع کر دے گی، اور پھر وہ ہمارے لیے اور مصیبت بنے گی۔ 1.13 ملین، 1 ملین روپیز عثمان گروپ نے اس بچی اور بچے سے اینٹھا ہے پچھلے 1.5 سال میں۔ تو اس کے پیچھے پیسے ہیں۔
पैसे खता का कलामी की कारोबार है। माफी चाहूं, आपने तादाद कम बताई है, 15 नहीं है, 26 कपल हैं जिनकी वीडियोज हैं, अंदाजा 26। करें। तो ये पूरा एक और यकीन करें इसके ताने ये बाने, माफिया है, ये माफिया है। ये माफिया जाके मिलता माफिया। है लैंड ग्रैबिंग से। लैंड ग्रैबर्स के पास असला होता है, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस अफसर्स होते हैं, वो आगे जाकर सियासतदान, और फिर ये पूरा पैसों का एक सिलसिला है। इसमें एक कत्ल एक औरत का कंदील बलोच का ऑलरेडी हो चुका है, उनके साथ भी पैसे के मामले थे। डॉक्टर शाहिद मसूद जेल काट चुका है इस चक्कर के अंदर कि उसने ये काम, और ये बिकता कहां पर है? प्राइवेट चैनल्स पे बिकते हैं। दुबई इसकी सबसे बड़ी मार्केट है, और इंसान सोच नहीं सकता कि वहां खवातीन के अलावा मर्दों की भी मार्केट है। मैं तो ये सोचती हूँ कि हम जो आम लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, जिनके ज़हन जो है वो गंदगी से दूर हैं, वो ये बात सोचने पे मजबूर होते हैं, ये कौन सी दुनिया है? ये ज़हनी पस्ती की कौन सी सतह है कि जिसका हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। वो वीडियोज़ देखने वाले कौन लोग हैं, खरीदने वाले कौन से लोग हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज इस वक्त जितनी भी वीडियोज़ आप टिकटॉक की देखें, चाहे आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, मज़े की बात ये है कि वो वाली जो वीडियोज़ होती हैं जो कि हम जिनको नापसंदीदा, नाज़ेबा समझते हैं, वो वीडियोस पे सबसे ज्यादा व्यूज होते हैं। तो हाँ जी। मुझे जी, तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट। लगता है कि इंसान का जो किरदार है वो मतलब इस चीज की तरफ जो है वो माइल करने के लिए इस तरह की मार्केट को फरोग दिया जा रहा है। से मैं आपकी बात को यहीं से उसका मैं रिस्पांस देती हूँ रहीला। मैं यही बात कर रही हूँ कि जो आपने बात की कि हमें तामीरी किरदार की जरूरत है, जिसमें हमें अपने सिलेबस में ऐड करने की जरूरत है रहीला, कि बिल्कुल बिल्कुल। हमारे उसमें सोशल मीडिया का एक अहम किरदार है। देखें, किसी भी नई चीज को इंट्रोड्यूस करवाते हुए उससे पहले उसके इस्तेमाल के ऊपर एक ब्लूप्रिंट बुक आती है। आपने सोशल मीडिया को अपनी न्यू जनरेशन में लॉन्च करने से पहले आपने इसके रूल रेगुलेशन क्यों नहीं बनाए? पहले बनाई नहीं। जी, ये वीडियो एक्चुअली पहले बाहर से आती थी, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड। वहां जो बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग हैं लेकिन जिस्मानी तौर पे मफलूज हैं, वो अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जहनी तौर पे सिक हैं, बीमार हैं, उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था कि दूसरे लोगों को इस तरह की वीडियो बना के वो सम टाइम जो वेबसाइट है आपकी, ब्लैक और ग्रे वेबसाइट, उसके पर वो उन्हें अलाइव भी दिखाया जाता है। ये ज़ैनब केस के बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन इसका में वाकया हुआ सामने था। आया था। बिल्कुल ठीक ऐसे ही है, था। तो हमें अपने सिलेबस में, हमें अपने सोशल मीडिया पे रूल रेगुलेशन बनाने की जरूरत है। सवाल तो यहाँ एक पैदा होता है ना कि सोशल मीडिया के इदारे को कंट्रोल करने वाले इदारे कौन लोग हैं? क्या कर रहे हैं, हमारी अथॉरिटीज क्या कर रही हैं? जब कोई चाहता है गैर इखलाकी वीडियो डाल देता है, और जब उस हर उम्र के हाथ में चली जाती है, उस वक्त इदारा जागता है। ये इनकी पॉलिसी है, गफलत है, क्या है? इस पे सवाल तो उठता है ना कि इन गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं वो पाकिस्तानी अवाम के मुलाजिम हैं। उन्हें उनका रवैया आजिजाना, मुलाजिमाना होना चाहिए, ना कि हुक्मराना होना चाहिए। कि जो सवाल उठाए उनकी गफलत पे, उनकी लापरवाही पे, तो ये उसके ऊपर कोई ना कोई कानून लेकर आ जाते हैं, उसे सजा दिलाते हैं। जो असल मुजरिम है, जिस जुर्म की बात की जा रही है, उससे ये गफलत बरतते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यही बात मैं हमेशा सोचती हूँ कि देखिए हमें एक ज़माने में ये हमारी तरबियत थी, हम तो एक पाकिस्तान के ऐसे टीवी चैनल से वाबस्ता थे, जहाँ की पॉलिसीज़ इतनी सख्त थी कि हमारे यहाँ एक-एक लफ्ज़ जो है वो उसको हम नाप-तोल के बोला करते थे, और लोग कहते थे कि बड़ी ही जी लिमिटेड तरीके से आप बात को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हकीकत ये, उसके बाद जब मुख्तलिफ चैनल्स आए तो मैंने भी ये कहा। मैंने कहा देखें, बात ये है, पॉलिसीज़ बनाते वक़्त इस बात का ख़्याल नहीं रखा जाता कि अगर कब्र में मुर्दा लेटा हुआ है तो आप जाके ज़रूरी नहीं है कि उसके कब्र के अंदर जाके मुर्दे की शक्ल दिखाएँगे तो सबसे बड़े चैनल कहलाएंगे। इसी तरह जब ये इस तरह की चीजें जब उरूज पाने लगी, जब सोशल मीडिया का जमाना आया, जिस वक्त यूट्यूब आई, टिकटॉक आया, मैं कहती हूँ कि छोटे-छोटे गाँव से मैं बड़ी हैरान होती हूँ इस वक्त भी जो खातून सबसे ज्यादा आपको वीडियोस में नजर आती हैं वो एक छोटे से गाँव से आई हुई हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो लोग उनको मतलब ऐसा लगता है जैसे बंदर के हाथ में नारियल आ जाता है, आप उसको जो है बस कैसे इस्तेमाल करना आपको पता नहीं है। मतलब
اپنی لمیٹیشنز کا ہی پتہ نہیں ہے کہ آپ کو کہاں تک جانا چاہیے. آپ کو رحیلہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے وہ کام کرنا ہے. پہلے کہتے تھے نا کہ جی آپ کو کوئی آپ کی نیک نامی ہونی چاہیے. آج کل کیا ہے, بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, تو بدنام ہو جاؤ. اچھا جیسے ہی بدنام ہوں گے میڈیا پہ آپ کی واہ واہ شروع ہو جائے گی, لوگ اس کو اور زیادہ دیکھیں گے. نہیں یہ نہیں نہیں نہیں. اس سوچ کو ایک ختم کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ایک اس کے علاوہ ایک بڑا ایلیمنٹ ہے, اس کے علاوہ ہوں ایک بڑا ایلیمنٹ ہے کہ میں نے ٹک ٹاک پہ کچھ ویڈیو دیکھی ہیں, بوڑھی ماں فل لباس میں پیچھے کھڑی ہے اور اس کے آگے 26 27 ایئرس کی بیٹی ننگے پیٹ کے ساتھ کے ساتھ ناچتے گاڑتے ویڈیو بنا رہی ہے. پھر اس کے ہوں دونوں بھائی کے رائٹ لیفٹ پہ گارڈ بنے کھڑے ہیں. جب اس ہوں طرح کی ویڈیو لانچ کی جائیں گی تو شریف گھرانوں کی بیٹیوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی, اور دیکھیں ان ویڈیو کو ان کے لائکس کی تعداد پہ ٹک ٹاک والے پے کرتے ہیں, یوٹیوب پے کرتا ہے. اب یہ ایک حرام کمائی کا, ہم مسلمان حرام حلال کو بڑی بات کرتے ہیں, گوشت پہ بات کرتے ہیں, پکے ہوئے کھانے پہ بات کرتے ہیں, لیکن وہ گوشت وہ کھانا کس کمائی سے آ رہا ہے ہم لوگ اس پہ بات نہیں کرتے. اس پہ قرآن کی آیت ہے کہ عورتوں کو نچا کے اس سے پیسہ کمانا, اس سے نہ حج ہوتا ہے, نہ تمہارا کلمہ قبول ہوتا ہے, نہ کوئی تمہاری قربانی قبول ہوتی ہے, کیونکہ وہ حرام مال ہے. یہاں تو آپ صدقہ خیرات بھی اس مال سے نہیں کر سکتے. تو آج پاکستان کا مسلمان کدھر کو جا رہا ہے, اس کا کون سا قبلہ ہے؟ یہ اور نہیں مولویوں کو دیکھیں, کوچ میں مسلمان کے کردار کے علاوہ دو ڈپارٹمنٹ جو پاکستان میں بہت امپورٹنٹ ہیں. خان فاروق صاحب میری اس بات کو یقیناً ایگری کریں گے اس بات سے کہ دیکھیں دو ڈپارٹمنٹ, ایک تو ہمارا جو مذہبی امور کا ادارہ ہے اس کا ایک بہت اہم کردار ہونا چاہیے, اور دوسرا جو ہمارا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے, جو ہماری وزارت کا یہ جو وفاقی وزارت اطلاعات ہے, اس کا بھی ایک بڑا جو ہے وہ اطلاعات و نشریات کا ایک بڑی ذمہ داری ہے. اس کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں جو ہمارے ملک کی جو ہماری عام زندگی ہے اس کو اتنی بری طرح متاثر کر رہے ہیں. ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں, ذہنی پستی کی مطلب کوئی انتہا نہیں. عام بچہ بھی آج جو ہے وہ سوشل میڈیا کی چیزوں کو فالو کرتے 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 ذہنی طور پر کہاں جا رہا ہے. تو یہ ثبوت تو ہے, اس کے یعنی بارے میں ثبوت ہے میرے پاس جی کہ آپ حیران ہو جائیں گی کہ آپ نے کہا کہ وزارت کیا اطلاعات, اطلاعات و نشریات آپ اور وزارت مذہبی امور. ہاں آپ اتنے حیرانگی کی بات ہے, شاکنگ, کہ ایکٹرز کی یونین کے, سٹیج ایکٹرز کے یونین کے ایک صدر ہیں افتخار ٹھاکر, وہ لمبے ناک والے بڑے فنی قسم کے پروگرام کرتے ہیں. انہوں نے ٹی وی پر شاہزیب خانزادہ کے ساتھ انٹرویو میں کہا ہے کہ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے یہ کہا تھا میٹنگ کے اندر کہ عوام کو, ان کے بچوں کو سیکشول آزادی دے دو, یہ آپ کی ڈکٹیٹرشپ اور بےمانی کو بھول جائیں گے. اب آپ کہاں بیٹھی ہیں جس ملک میں وزیر اطلاعات اس چیز کے لیے بد کرداری کے معاملے میں مشورہ دے رہا ہو, اور یہ گورنمنٹ پالیسی ہے. کیوں لوگوں کو پکڑنے سے بجائے تم وہ سارا نظام کیوں نہیں بند کرتے, وہ ویب سائٹس کیوں نہیں بند کرتے؟ مگر نہیں بند کرتے. یہ آپ نے کہا وزارت اطلاعات ڈائریکٹ اس کے اندر انوالوڈ. فاروق, میں آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے آپ کو ایک ثبوت دوں گی کہ پچھلے دنوں رحیم شاہ ایک کریکٹر ہے, لوز کریکٹر خاتون ہے, حریم شاہ وزیر اعظم کے آفس تک کیسے پہنچی, وہ مجھے کیسے اس نے میں بتا تصویریں دیتا ہوں, بنائیں. مجھے سنیں وہ ہو گیا جو لے کر گیا تھا. سنیں, انویسٹیگیشن اداروں نے اس کردار کو سزا کیوں نہیں دی؟ میں اگر وزیر اعظم آفس میں صرف تجویزات دینے کے لیے جاؤں تو مجھے جانے دیا جائے گا؟ نہیں, مجھ سے بہت ساری پوچھ گچھ ہوگی. میرے پاس کوئی اختیار ہے, مجھے کسی نے انوائٹ کیا, ہاں اگر بند سنور کے کوئی عورت جائے, کسی نے انویٹیشن نہ بھی دیا تو وہاں کے سیکیورٹی گارڈ ہی اسے گھسا لیں گے. لیکن اگر آپ کسی قومی ایجنڈے پہ جائیں گے, آپ کسی معاشرتی ایجنڈے پہ جائیں گے, آپ کو اتنے لمبے سوال کر دیے جائیں گے کہ آپ وہاں سے پریشان ہو کے واپسی کے عام سوا آدمی کی کچھ پہنچ سے نہیں. بہت دور, عام آدمی کی ٹھیک پہنچ ہے, سے بہت دور ہے وہ. لیکن شرمناک بات ہے, اس لیے بڑے شرم سے یہ لفظ کہنے لگتے ہیں کہ نہ تو ہمارے وزیروں کا کردار ہے,
نہ ہمارے ججوں کا کوئی کردار ہے. یہ یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ ویڈیوز کہہ رہی ہیں. نہ ہی پولیس ڈپارٹمنٹ کے آفیسروں کا کردار ہے. اصل میں لوگوں کا اعتماد بری طرح متاثر ہو گیا ہے, لوگوں کا اعتبار ختم ہو چکا ہے اداروں پر. تو اچھا قابل اب ایک ذکر بات ہے, اب ہم سارے موضوع کو دوبارہ سمیٹ کر واپس لے کر آتے ہیں عثمان مرزا کی طرف, کیونکہ سسٹم کی بات ہو رہی ہے. سسٹم میں ابھی بات یہ ہے کہ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہوا اس دن اس نوجوان جوڑے کے ساتھ, تو یہ کیا کوئی مطلب ایک سماجی ایشو ہے یا پھر یہ کوئی معاملہ ہے کاروبار کا, کیونکہ یہ جو باقاعدہ کاروبار چل رہا تھا, لیکن اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ وہ اس نوجوان جوڑے کو جو اس وقت موجود تھے ان سے تو جو انہوں نے نازیبا چیزیں کروائیں, اس کے بعد کیا وہ اس لڑکی کو مستقل بنیادوں پر انہوں نے اسی طرح کی صورتحال کا شکار رکھا؟ کیا ہوتا رہا اس کے بعد؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ ایک کپل نہیں, وہ 26 کپل ہیں جس پہ وہ ماہانہ ان سے آمدن لیتے تھے. پہلے تو وہ انہیں اپنی جسمانی حفظ کا نشانہ بناتے ہیں, اور پھر اس لڑکی کو ایک بار نہیں, جیسے ان سے پیسے ماہانہ لیتے ہیں اسے بلاتے بھی تھے اپنی حفظ کا نشانہ بنانے کے لیے. کئی بار وہ ان کی حفظ کا نشانہ بنی ہے. پہلی بار تو انہوں نے ویڈیو بنائی ہے نا, اور ویڈیو انہوں نے پتا ہے کیسے بنائی ہے رحیلہ؟ جب اس مرزا عثمان مرزا گدھ نے, بھیڑیے نے خود کیا, وہ ویڈیو نہیں ہے, ویڈیو اس بچے کے ساتھ بنائی ہے جو اس کا دوست تھا. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ ویڈیو بنا کے پھر انہیں وقتاً فقتاً بلیک میل کرتے تھے, وہاں پہنچا دیں گے, وہاں پہنچا دیں گے, یہ کر دیں گے, نہیں تو اتنے پیسے پہنچا دوں. پھر ان کے ماں باپ کو ویڈیو پہنچائی, تمہارے خاندان میں کر دیں گے, اتنے پیسے پہنچا دوں. یہ 26 کپلوں سے یہ مہینے میں کئی بار پیسے لگتے تھے, اور وہ محنت مزدوری کر کے جو پیسہ کماتے تھے, یا ان کی کوئی زمین گھر تھا, وہ سب وہ بیچ کر انہیں ماہانہ دیتے تھے. اب اس کا یہ حل ہونا چاہیے کہ عثمان مرزا کی جائیداد کو, ایسٹ کو بیچا جائے, اور اس کے ساتھ جو 4 اور لوگ ہیں اس پہ بھی دیکھیں کیا سوال اٹھ رہا ہے. میں تو اپنے جج صاحبان سے اور وکلا کو اتنا باعزت سمجھتی ہوں. میں سمجھتی تھی ہمارے جج صاحبان اور وکلا اتنے غیرت مند ضرور ہیں کہ اس کا کیس کوئی نہیں لڑنے کو تیار ہوگا. وہ آگے ہیں, وہ آگے ہیں کی ڈیفینڈنگ میں, اور اس کا فیصلے کے لیے کوئی جج شرم سے سامنا نہیں کرے گا. لیکن رحیلہ مجھے آپ کو افسوس سے کہنا پڑتا ہے, نہ صرف اسے بار بار ایک نارمل کیس کی طرح عدالت میں اس کی جو ہے واک کروائی جا رہی ہے, بلکہ عدلیہ اس کو بچانے اور اپنا منہ چھپانے کے لیے بھرپور کوششیں کرتی نظر آ لیکن رہی یہی ہے. تو بات ہے, یہی تو بات ہے. ابھی زہرا آپ یہ دیکھیے, ابھی آپ نے ایک خاتون کا ذکر کیا اوورسیز پاکستانی کا, وہ چپ کر کے چلی گئی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ کیس اٹھے گا تو وہ جو لڑکی ہے جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, جو یہ لوگ جو پکڑے گئے, نوجوان جو جوڑا تھا جو پریشان حال ہے, آپ مجھے بتائیں وہ لوگ اب کہاں ہیں؟ اب ان کی کیا صورتحال ہے؟ ان کو کیسے لوگوں کو فیس کرنا ہوگا سوسائٹی کو؟ وہ کسٹڈی میں ہے, پولیس کی کسٹڈی میں ہے. میرا تو اپنا خیال ہے کہ میں اپنے پلیٹ فارم سے آواز اٹھاؤں کہ انہیں باہر بھیج دیا جائے, کیونکہ انہوں نے اسے عثمان کو چھوڑ دینا ہے. اسے نہ چھوڑا, اس کے ساتھ, اور ان کی زندگی خطرے میں آ جائے گی. ان کی نہیں, 26 لوگوں کی زندگی خطرے میں, اور 26 کپلوں کی, تو انہیں ڈبل کر لیں. اور دوسرا یہ کہ انہیں اب یہ بھرپور تشدد سے ان سے پیسہ لیں گے, یا انہیں تشدد کا نشانہ بنائیں گے. ہاں, ابھی پچھلے دنوں ایک چینل کے ایوارڈز ہوئے, اس کے اوپر اتنی بات ہوئی ہاں, یہ مجھے میں حیران تھی. خیر میں اس بات پہ کبھی کبھی حیران بھی ہوتی ہوں کہ ہمارے ہاں کے جو لوگ ہیں, پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا وہ کس ذہنی پسماندگی کا شکار ہیں, پتہ نہیں کس احساس کمتری کا شکار ہیں, کہ ہمارے لوگ اپنے اتنے خوبصورت لباس کو چھوڑ کر اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہالی ووڈ کے اسٹائل میں نظر آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. دیکھیں, میڈیا میں آنے کا مقصد کسی اور معاشرے کی عکاسی کرنا نہیں ہے. جب ہم ڈرامہ دکھاتے ہیں تو اس کے اندر کیوں نہیں ہم ہالی ووڈ کا ڈریس پہن لیتے؟ اپنا کلچر لانچ کرنا ہے, اپنا کلچر ہمارے میڈیا کا پھر فائدہ کیا ہے؟ ہمارے میڈیا کا پھر فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں, ہم لوگ یہاں بیٹھ کر اگر پاکستانی چینلز آتے ہیں, پاکستانی چینلز میں 2 چیزیں ہیں جو ہم بار بار ہمارے لوگ دیکھتے ہیں. ایک ہمارا جو لباس ہے, اور ہمارا جو کلچر, جو زبان ہے, اس میں ہم وہ ڈرامے دیکھتے ہیں. ورنہ تو کیا آپ کو یہاں امریکن چینلز نظر نہیں آتے؟ اس کے اندر آپ کے پاس پروگرامز بھی ہیں, آپ کے پاس نالج بھی ہے, اس لینگویج کو بھی آپ جانتے ہیں. لیکن آپ اپنے چینلز کو کیوں دیکھنا چاہتے ہیں پھر اپنے ملک سے دور رہ کر؟ پھر تو ہم ان کو پروموٹ نہ کریں. اگر اتنی زیادہ آپ میں احساس کمتری ہے تو پھر تو اس میڈیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو ہمارا سب سے آ رہا ہے, آپ کی طرف جو طوفان آ رہا ہے, اس کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. جو LGBTQ کمیونٹی جو آ رہی ہے, پاکستانی اٹھ کے یہاں پر نیو یارک میں گے پریڈ ہوتی ہے, سب سے بڑا جھنڈا پاکستان کا ہوتا ہے. اچھا, پولیس والوں کو
دیکھیں ہمارے مسلمان پولیس والے اس دن چھٹیاں لیتے تھے پچھلے میئر کے زمانے میں. یہ جو نیا میئر آیا اس نے کہا کہ کوئی پولیس والا نیو یارک میں مسلمان چھٹی نہیں لے گا جس دن گے پریڈ ہوگی, بلکہ تم لوگ موجود ہوگے. وہ بچے آ کر پولیس والے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ آ کے کہتے ہیں فاروق بھائی سب سے بڑا جھنڈا پاکستان کا تھا. آپ مجھے بتائیں خان فاروق کہ اس کی انتہا کیا ہے, ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ ہمارا معاشرہ آخر اگر اس طرح, یہ عثمان مرزا کا ایک کیس نہیں ہے. نہیں کر سکتے, حدیث میں آ چکا ہے, حدیث میں آ چکا کر ہے. سکتے ہیں. نہیں, مجھے نا امیدی نہیں ہے, میں یہاں اتفاق نہیں کرتی. رحیلہ, ہمیں قرآن کو معاشرتی طور پہ لانچ کرنا ہوگا. سورہ نور میں ہے کہ عورتوں کے لباس پہ بات اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اپنے سینوں کو اوڑھنیوں سے ڈھانپو, اپنے چہروں کو چلو. قرآن ایک جدید مذہب ہے, اس میں آپ اتنی ترمیم کر سکتے ہیں جو موجودہ دور کے کسی خدشے سے, خطرے سے آپ کو محفوظ کر سکے. اگر آپ اوڑھنیوں سے گھونگھٹ نہیں کرتے, موجودہ دور نہیں ہے کہ لوگ آپ کو مسلمان پہچان کر آپ پہ تشدد نہ کریں. گلے سے لے کر پاؤں کے ٹخنے تک آپ پورا لباس تو پہن سکتے ہیں, لوز لباس تو پہن سکتے ہیں. یہ کیا بات ہے کہ ننگے پیٹ والی, ننگے جسم والی جو میڈیا پہ ناچتی نظر آتی ہیں, پھر وہ اپنے حج کی نمائش کر رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں, میں بھی حیات نے کیا کام کیا تھا کہ اسے ایوارڈ دیا گیا؟ مجھے بتائیں. میں عارف علوی سے یہاں سے پوچھتی ہوں, عارف اللہ آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی, آپ کو ایوارڈ دیتے ہوئے بھی نہیں شرم آئی؟ مجھے دیکھتے شرم آئی کہ میری قوم کی بچیوں کو کہاں لگایا جا رہا ہے. یہ تمہیں پتہ ہے یہ ایوارڈ کیا تھا؟ ایکچولی اسلام پاکستان دشمن ایجنڈوں نے یہ ایک ایجنڈا بنا رکھا ہے کہ عورتوں کے لباس اتار کے, جو میڈیا کی ہیں, جو ہماری اداکاریں ہیں, اور انہیں ایسی ویڈیو اور ایسے لباس پہنا کے لانچ کیے جائیں سوشل میڈیا پہ, اور پھر انہیں ایوارڈ دیا جائے تاکہ شریفوں کی بیٹیوں کو, پاکستان کے معاشرے کی بیٹیوں کو گھروں سے باہر اس لالچ میں نکالا جائے اگر تم بھی ایسا کرو گی تمہیں بھی یہ عزت و پیسہ ملے. فاروق آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, اس سخت سزا کے بارے میں؟ کیونکہ دیکھیں میں نے یہ بات اس لیے پوچھی آپ سے کہ جب ہم اپنے اسلامی ممالک کی سزاؤں کی بات کرتے ہیں تو اگر سعودی عرب میں کوئی چور چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں, کوئی زنا کرتا ہے اس کو سنسار کیا جاتا ہے, اسی طرح مطلب وہاں پہ اسی وقت اس چیز کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور بہت سخت سزائیں دی جاتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ سزا سخت نہیں ہوتی, لوگ پھر دوبارہ وہ سب کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں, ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے کہ ادارے یہ تو ہمارے پیچھے کھڑے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی لوگ پوچھنے والے نہیں ہیں, غریب لوگ سر نہیں اٹھا سکتے, جو لوگ دبے میں ہیں معاشرے کے مسائل کے نیچے وہ بیچارے اپنے ان مسائل سے ہی سر نہیں اٹھا سکے, انہیں کیا پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک طرف ہمارے معاشرے کی بات ہے, ہم اپنے اسلامک معاشرے کی بات کرتے ہیں, پھر میں فاروق آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ اس طرح کی صورتحال جو دوسرے معاشرے ہیں وہاں پر بھی ہوتی ہوں گی, تو آپ ان کا تقابل کیسے کریں گے؟ فاروق صاحب آپ. اس وقت تک دنیا میں کوئی معاشرہ نہیں ہے جس نے اس کا مقابلہ کیا ہو. اچھا. نمبر 1 جی, سعودی عرب میں قرآن مجید وہ ہم سے 10 گنا زیادہ جانتے ہیں, ان کے حالات ہم سے بھی زیادہ خراب ہیں. شہزادے کو آزادی دینی پڑی عورتوں کو, اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ میرے خلاف بغاوت کا سب سے بڑا امر جو ہے عورتوں میں سے اٹھے گا سعودیہ کے خلاف. نمبر 2 ایران ہے, وہ آرتھوڈاکس سوسائٹی ہے, ایران کے اندر دوپٹے کے خلاف جو ہنگامہ چلا ہوا ہے ان کا, اور جو ان کا ایک اور بھی ان کے یہاں بہت بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے, وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. کیوں؟ آلٹرنیٹ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ عثمان مرزا کو سزا دینے سے پہلے یہ کہا جائے کہ تیری سزا میں کچھ گنجائش ہم رکھ دیں گے اگر تو صاف صاف بتا دے کہ تیرے سرپرست کون ہے. جب تک ان سرپرستوں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا, یہ عثمان مرزا جیل میں اگر 26 سال بھی رہا یا اس کو پھانسی بھی دے دی, 1000 آدمی اور پیدا ہو جائیں گے اتنی دیر میں. وجہ اس کی یہ, اس کے پیچھے روٹی, کاروبار, پیسہ کمانے کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے امریکہ میں جو قوموں کے درمیان میں جنگیں ہیں, ان کے پیچھے پیسہ ہے کرائم کے پیچھے, جب تک ڈی فنڈ نہیں ہوتے. ہاں, پشاور میں ایک جج صاحب نے, اور پاکستان میں ہی ایک جج صاحب نے جاوید اقبال کو, جس نے 100 بچوں کا استحصال کیا تھا, اس کو کہا تھا کہ اس کو پھانسی کے بعد اس کے ٹکڑے کیے جائیں اور اس کو 100 ٹکڑوں میں اس کو ڈالا جائے. تو اتنی شدید سزا دینے سے سوسائٹی میں خوف آ جائے گا, علاج نہیں ہوگا. علاج اس کا یہ ہے کہ اس کا سرپرست بتایا جائے کہ پرائم منسٹر کی کیبنٹ میں اس کا سرپرست کون ہے, کون اس سے پیسے بنا رہا ہے, اس کو تختہ مشق کریں گے تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گی کہ طاقتور کو جب قانون پکڑ لے گا تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی. نمبر 1. دوسری, یہ جو آلٹرنیٹ کا ہے, اس کے اوپر
यहाँ अमेरिका में एक सोसाइटी है, उसका नाम है आमिश, AMISH। उस सोसाइटी दुनिया रुए जमीन पर, या वो आमिश सोसाइटी है या अफ्रीका के जंगलों में जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां के लोगों के पास कुछ काबू है इस चीज पे। वरना ये ऐसा तूफान है इंफॉर्मेशन का जिसके साथ पैसा लग गया है, शोहरत लग गई है, इसमें बच्चे एडिक्टेड होते हैं। एक दिन प्रोग्राम रखे मैडम जिसमें मैं माइंड कंट्रोल के हवाले से टेक्नोलॉजी का वो एलिमेंट प्रिस्क्रिप्शन पेश करूंगा, बहुत तब जरूरी है। आएगी कि क्यों नहीं लड़ सकते। बेशक। शुक्रिया बहुत। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब मसला ये है कि इस सारी सूरत हाल में इस वक्त हम लोग उस्मान मिर्जा का जो ये इस वक्त जो है वो कैद में है, और इस वक्त जो है वो पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हुई भी है, और वो सारे जो कपल्स हैं जो इस सूरत हाल का शिकार हो चुके हैं, उनमें से कौन सामने आएगा और कौन आके बात करेगा, और वो जो यंग जोड़ा जो कि बेचारा इस सूरत हाल का शिकार हो गया था, इस सारी सूरत हाल को हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पर, मैं चाहती हूँ कि कंक्लूजन होना चाहिए कि इस सारी चीज़ों का आपस में किस तरह से एक इस मसले का हल निकाला जाए, ताकि जो मुजरिम है वो इस जगह से निकलने ना पाए। देखें, इसके जब भी सजा और कंक्लूजन निकाला जाए, उसे मुस्तकबिल को सामने रख के निकाला जाए। रहीला, ऐसे कपल से पैदा होने वाले बच्चे ज़हनी माजूर भी हो सकते हैं, जिस्मानी माजूर भी हो सकते हैं, तो आप एक अनहेल्दी नेशन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, जिस बच्चों के साथ इस तरह जुल्म किया गया कि लड़के को उसके होने वाली बीवी के साथ ये किया गया, और फिर उसे बार बार बुलाया गया, या उसे जिस्मानी तौर पर ये हरकत करते उसके जिस्म को डैमेज किया गया, तो उससे अनहेल्दी बच्चे पैदा होंगे। हम लोग जिसे मेडिकली जबान में डीएनए कहते हैं, डीएनए को कुरान कहता है हमने आपको मिले जुले एक पानी के कतरे से पैदा किया। वो एक कतरा एक किरदार को, एक सोच को अपने अंदर महफूज रखता है, जो दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर हो जाती है। तो हमारे साथ अच्छे बुरे होने वाले अमल और सोच और उसके सजा और जजा जो है, वो हमारे साथ एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रेवल करती है। अगर तो हमें आने वाली नस्लों को हेल्दी बच्चे पैदा करने हैं, पोलिया ज़दा और स्पेशल चाइल्ड पैदा नहीं करने, तो हमें इस सेक्सुअल अब्यूज करने का, इस जिस्मानी हरासमेंट का कोई मुस्तकिल जो है इंतजाम करना होगा, और ऐसा करने वालों को करारे वाकई सजा देनी होगी, ताकि आगे से करने वाले सोचे भी ना, करना तो दूर की बात है, वो ऐसा करने का सोचे भी ना। फारूक, आप क्या कहेंगे? मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। उनके एज ए पेरेंट, एज ए मदर, उनकी कंसर्न एज ए फादर, मेरी कंसर्न इसमें कानून भी है, जिम्मेदारों की तयन हम कर देते हैं। अलबत्ता यह है कि लॉन्ग टर्म चेंजेस के लिए कोई ना कोई ऑल्टरनेट मीडिया हो जो इससे बेहतर किस्म के चीजें लोगों को करने के लिए दे, और इसको डिफंड किया जाए, इसमें से पैसे का एलिमेंट निकाला जाए। नहीं, एक बात मैं ये कहूंगी फारूक, आपने ये बहुत अच्छी बात की है कि इसमें मीडिया का बहुत बड़ा अहम रोल है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान में वो चैनल्स जो हम लोग देखते हैं जिनके बड़े बड़े नाम हैं, उनके अलावा भी छोटे छोटे लातादाद चैनल्स हैं, उसमें इस्लामिक चैनल्स भी हैं, और मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि उसमें से वो अपने तौर पर बहुत अच्छा काम भी कर रहे होते हैं। कभी कभी उनमें से कुछ मैंने चैनल्स के प्रोग्राम्स जो हैं वो यहाँ बड़े चैनल्स के अंदर भी कोई खास मौके आते हैं तो मैंने उनको देखा, प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें जहन जो है ना वो असल में बट गए। कुछ लोग उस चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे एक जगह पे कहीं ना कहीं कोई ऐसी पॉलिसी की कमी महसूस होती है जहां पे चाहे कितने भी चैनल्स हों, लेकिन एक पॉइंट पे आके कोई एक ऐसी चीज़ हर जगह पे राइज होनी चाहिए जिस पे आकर हमारे मुआशरे की इस्लाह का पहलू सामने आए, और वो जो जिम्मेदारी है सिर्फ हमारे हुकूमती इदारों की या चैनल्स की ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि मजबूत घर में जो एक जनरेशन गैप की बात की गई है, उस ताल्लुक की बड़ी ज़रूरत है कि आपकी जो फैमिली के आपस में ताल्लुक है वो मजबूत होना चाहिए, एक दूसरे पर आपका ट्रस्ट होना चाहिए। अगर वो लड़की घर से बाहर जा रही थी तो हो सकता है वो अपने माँ बाप की अगर इल्म में होता जा रही होती तो हो सकता है उसको ज़्यादा बेहतर सपोर्ट मिल सकती थी, और बाद में जो कुछ उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ी उन दोनों को, वो बाद में ना उठानी पड़ती। यहाँ मैं आपको ये कहूंगी कि जैसे कि एज अ मदर मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने आपको बताया, मेरी बेटी 11 मंथ की थी जब मैं यहाँ आई, मैंने उसकी तरबियत यहाँ की, और मैंने उसे कुरान शरीफ में यासीन 6 ईयर की थी तो मैंने हिफ्स करवा दी। मेरे ये इब्तदाई उसकी है कि माँ बाप को जो सेक्सुअल एजुकेशन है, मैं आपको उधर वो आती बहुत हूँ, जरूरी। हाँ, वो एक माँ को बेटी को देनी चाहिए और बाप को बेटे को देनी चाहिए।
ہوں، اور انہیں زیادہ ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ بلوغت میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں. بے شک. ہمیں یہ بتانا چاہیے بیٹا اگر ان رستوں سے اس ٹیسٹ کو پانا چاہو گے تو آپ کا نقصان زیادہ ہے. لیکن ہوں، جیسے ہم کہہ رہے ہیں ایسے میں آپ کے اندر ایک جنگ و جدل شروع ہوتی ہے. آپ کے ایموشنز جو ہیں، آپ کے ہارمون جو ہیں آپ کو مینٹلی طور پر، جسمانی طور پر بادر کرتے ہیں. وہ تھوڑی دیر کا سارا کھیل ہوتا ہے. اگر آپ مجھ سے شیئر کرو گی تو میں آپ کو اس کا رستہ بتاؤں گی بجائے کہ الجھنے کے. اور ہوں، اسے ہسٹری میں جو ہوئے ہوئے واقعات ہیں جنہوں نے غلط فیصلے کیے ایج کے اس حصوں میں، ان کا انجام دکھاؤں گی. حالانکہ یہ مسئلہ ایک ہی ہے، ماں باپ اپنے ہاتھ سے شادی کرتے ہیں تب بھی وہی زندگی گزار رہی ہیں. لیکن بچے اگر ایسا جیسا اس بچی نے گھر سے قدم نکالا تو اس کا جسم اس کی مرضی کا نعرہ لگانے والے جو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا کے انہوں نے ہمارے بچوں کو گھروں سے نکالا ہے. اس واقعے میں اس بچی کی نہ تو مرضی اس کے جسم پہ چلی اور نہ ہی اس کا جسم درندوں سے محفوظ رہا اور اس ہوں، کی اگلی نسل بھی برباد ہو گئی. تو ہوں، یہ جو رحیلہ ٹین ایجر ہوتے ہیں، جب بچے بلوغت میں رکھتے ہیں تو اس وقت ماں باپ کو بچوں کے بہت قریب ہونا چاہیے، اچھے دوست ہونا چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ کا اسلام کہہ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہوں، ہمیں اس عمر میں بچوں کا دوست ہونا چاہیے. اور جب بچے 1 سال سے 10 سال ہوں تو ان کا غلام ہونا چاہیے. یہ ہوں، رسول نے ہمیں عہدے بھی بتائے ہیں ہمیں کیسے ہونا ہے. تو بجائے ایسے آج یہ ہے کہ مائیں باپ روٹی کمانے میں اور تھوڑا اضافی پیسہ آ جاتا ہے تو خود اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہیں. ہوں، مائیں سوشل میڈیا پہ دوسری عورت کی غیبت کرنے میں، فیشن کو پرموٹ کرنے میں. انہیں جب یہ بچی گھر سے نکلی تھی تو ماں نے اس سے پوچھا نہیں تھا کہاں جا رہی ہو بیٹا. میں تمہارا، میری بیٹی گاڑی چلاتی ہے تو مجھ سے کیمرہ آن کر لیتی ہے، مما میں یہاں جا رہی ہوں، مما یہ پہنچ جاؤں گی. وہ تھوڑی سی اس لحاظ سے حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے عورت بزدل ہو تو یہ اس کی صفت ہے، مرد بزدل ہو تو یہ اس کی خامی ہے. عورت ہوں، اگر بہادر ہو تو یہ اس کی خامی ہے اور مرد کے لیے یہ شان و شوکت ہے. تو ہوں، ہمیں بلوغت میں بچے جب ٹین ایجر ہو رہے ہوں، جب وہ بلوغت میں داخل ہو رہے ہوں، ہمیں اپنے بچوں کا بہترین دوست بننا ہے. وہ تمام معاملات دیکھو، بچہ پہلے کھانے کے طریقے سیکھتا ہے، بولنا سیکھتا ہے، چلنا سیکھتا ہے. اسی طرح جب وہ بلوغت میں آتا ہے ماں باپ کو اویک رہنا چاہیے اس اسپیشل ایجوکیشن دینے کے لیے. اور ہوں، اسی پہ میں اپنی آرگنائزیشن سے بھی ماں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے میں انہیں ماں فاؤنڈیشن پہ دعوت دوں گی کہ ہم ان کی ہیلپ کریں، انہیں وہ مٹیریل، وہ طریقے کہ بچوں کے اچھے دوست کیسے بنے تاکہ ایک فیملی بانڈنگ پیدا ہو. کیونکہ دوسرے معاشروں نے یہ جان لیا ہے کہ ان میں فیملی سسٹم جو ہے اس وجہ سے ہیلدی نسلیں پیدا ہو رہی ہیں. باقی ہوں، معاشروں کے پاس، باقی فورسز کے پاس، نان مسلم کے پاس ٹیکنالوجی ہے، بڑے طاقتور ہتھیار ہیں، پر ان ہتھیاروں کو چلانے والی آرمی نہیں ہے. پر ہوں، الحمدللہ ہمارے پاس وہ آرمی ہے. لیکن اسے کمزور، جب کسی قوم کو کمزور کیا جاتا ہے اس کی نوجوان نسل پہ حملہ کیا جاتا ہے، اسے ہوں، نشے اور سیکس کی بیماری میں مبتلا کیا جاتا ہے. قرآن کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ سیکچول برائی کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا ہے. اس لیے ہوں، ہمیں اپنے قرآن پہ فوکس کرنا ہے اور ہوں. ماں کی تربیت پہ فوکس کرنا ہے. آج کی بچی کل کی ماں ہے. ہاں، بے شک آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور دوسری طرف میں یہ بات ضرور کہوں گی کیونکہ یہ سارے صورتحال کے علاوہ اتنے سارے اس دوران میں جو ہمارے ہاں پاکستان میں ہونے والے واقعات تھے ان سب کو جب ہم نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو بہت حیران ہوتے ہیں کہ ابھی تک ہمیں ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے جو بہت سارے راز ہیں جو آج تک افشا نہیں ہو سکے کہ ان کے پیچھے کون لوگ تھے اور ان لوگوں کو کس طرح کے جو ہے وہ آخر میں سزائیں دی گئیں اور ان کو کس طرح سے ان تمام چیزوں کو بھگتنے کا موقع ملا. ایک طرف ہم ریاست مدینہ کا جو ہے وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جی ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، ریاست مدینہ بنائیں گے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ صورتحال جو ہے اس کا تو کوئی ریاست مدینہ کے ساتھ میچ ہو ہی نہیں سکتا. یہ کوفہ بنے گا. یہ پہلے انسانی معاشرہ تو بنائے. انسانی معاشرے میں ریاست مدینہ آئی تھی. بے میں اس اگر شک. کے آپ کے پاس دو حل دینا چاہتا ہوں اس کے. جی بے جی شک. پہلا حل یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک تحقیق ہے کہ پاکستان کے 10 بڑے اداکار جو ہیں ایک کن گھرانوں سے آئے ہیں. ہوں، پاکستان کے 10 بڑے اداکار سب مذہبی گھرانوں سے آئے ہیں.
حتیٰ کہ محمد علی صاحب کے والد مجلس بھی پڑھا کرتے تھے اور مؤذن مسجد بھی تھے. سعود کے والد وہ ہیں جنہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر پہلی دفعہ قرآن کی تلاوت کی تھی. جان ریمبو کے والد ہری پور ہزارہ میں میرے علاقے میں ایک بہت بڑے صاحب کثرت پیر ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کی اردو زبان کو انڈیا میں ماڈیفائی کیا جاتا ہے، اس کو آپ لوکل سے نکال کے عربائز کرتے ہو. جب آپ عربائزیشن کرتے ہو، آپ کی آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں اونچا ہوں یا نیچا ہوں، مجھے پتہ ہی کچھ نہیں. نمبر 2، یہاں امریکہ کے اندر ایک بیہیویئر ماڈیفیکیشن کا کورسز ہوتے ہیں جن کے اندر زبان سے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ یوز کی جاتی ہے. وہ ایسے بات ہے کہ جس کے اندر بچے کے انٹرنلائز ہو جاتی ہے، اور جب اس کے سامنے آزمائش آتی ہے تو وہ ڈو دا رائٹ تھنگ کرتا ہے. یہ چیز ہم نے اپنی اولاد میں بھی کی سمجھ بہت ضروری ہے، مگر یہ مذہب سے نہیں ہے، کیونکہ مذہب کا میں نے مثال دے دی. مذہب اگر لے جائے گا تو عربوں کے پاس لے جائے گا، عرب خود کوئی رول ماڈل نہیں رکھ سکتے. مگر نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ سے بیہیویئر ماڈیفیکیشن ان کو یہ سمجھا دیتی ہے کہ محبت کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، جسمانی تعلق نکاح کے بغیر نہیں ہو سکتا. مگر یہ ان کو جب گورا بتاتا ہے، انگریز جب سکھاتا ہے نا، تو ان کے سارے اینٹین وہ مجھ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کوئی ایسا عالم ہو جو کلین شیو ہو، داڑھی نہ ہو، آئے ہمارے بچوں کو سمجھائے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک کلچرل ریزسٹنس موومنٹ بھی ہے جس کو ہم لوگ وہ گیپ کہتے ہیں، گیپ. مگر نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کوئی جاننا چاہے گا، آپ کے فیس بک پیج پہ کامنٹ کرے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک بریفنگ ہم تیار کر کے دے دیں گے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ اخلاقیات جو ہے نا اس میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں، چاہے وہ عثمان مرزا ہی جیسا کوئی انسان کیوں نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے بھی تو کوئی خاندان ہے اور اس کی بھی تو کبھی نہ کبھی تربیت کی گئی ہوگی. میں تو اس کے والد کا انٹرویو لوں گا. میں تو یہ کہتی ہوں کہ انہوں نے کہاں سے یہ سبق سیکھا ہے. PKSiaset.com سے ہم ان کے والد کا انٹرویو لیں گے. یہ ایسا بنا کیسے سر؟ لیکن اگر اس کی اب تربیت کرنی ہے تو اسے سزا کے پروسیس سے گزرنا نہیں، وہ تو اب ظاہر ہے سب کچھ جو ہوا ہے اس کے بعد تو ہم یہ نہیں کہے. اور یہ بھی مذہبی گھر کا آدمی نکلے گا، مجھے شک ہے. اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ جو حریم شاہ ہیں وہ بھی مذہبی گھر کی تھی، وہ بھی ایک مدرسے سے آئی تھی. وہ عالمہ ہے، خود حافظ قرآن ہے، عالمہ ہے، الہدا کی گریجویٹ ہے، میں بہت حیران ہوتی ہوں. اور والد ان کے سید ہیں، وہ سید دادی. آپ کو اب میں یہاں ایک اور میں نام نہیں ان کا لوں گی، فقہ جعفریہ سے ذاکرہ ہیں، وہ ذاکرہ ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نام نہیں لوں گی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نا یہ جو مذہبی ایلیمنٹ ہے نا، میں اس پہ فوکس کرنا چاہتی ہوں کہ مذہبی گھرانوں کے بچے اس میں کیوں زیادہ ہیں. جب آپ کسی چیز کو زیادہ پریس کر کے رکھیں گے نا ان کی خواہشات کو، تو وہ ہمیشہ نیگیٹو ڈائریکشن کو نکلیں گے. اب وہ ذاکرہ ہے، بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. ہاں، وہ پڑھتی مجلس ہے لیکن وہ کپڑے ایسے پہنتی ہے کہ اس کے دل میں دبی جو خواہشیں ہیں نا، اور میک اپ بھی اس نے دبا کیا ہوتا ہے. اور میں جانتی ہوں آپ کن کی بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ میری فیوریٹ ذاکرہ بھی ہے ویسے. میری بھی. ان کا کلام بہت اچھا ہے، بہت ان کے بہت مطلب کہ نالج. اور وہ دیوبندیوں سے لڑ پڑتی ہیں ٹی وی پہ، جو مولویوں سے لڑی بھی تھی وہ لال مسجد والے سے. ٹھیک ہے، لیکن ان کے کیوں اعتراض کیا جاتا ہے کہ بچے کو جب عمر کے ساتھ ان کی خواہشات کو پازیٹیولی طریقے سے پورا کرنے کی دی جائے تو ان میں نیگیٹو ایلیمنٹ باہر نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو اور دوسری طرف آپ دیکھیں انہی واقعات کی وجہ سے، پیسے کے ایلیمنٹ کی وجہ سے، یہ صرف نہیں کہ بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، شادی شدہ عورتوں کو ٹریپ کر کے انہیں خاندوں سے طلاق لینے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. تو ہمیں اس کے لیے ایک لاہے عمل بنانا ہے، اس کی تربیت کا. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقیات دینے آئے تھے. قرآن کہتا ہے نفس کی تربیت. یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا جسم کی تربیت، روح کی تربیت. مولوی ہیں تو وہ ہمیں روحانی تعلیم دینے چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر ہیں تو جسمانی ہمیں کہتے ہیں یہ یوز کرو وہ یوز کرو. نہیں، آپ کا نفس صحت مند ہوگا. ابھی تو میرا خیال ہے انسانوں کے 3 ارب لوگوں کو نفس کا ہی نہیں پتا نفس ہے یہ ہوتا کیا ہے. صحیح بات ہے. جو جسم اور روح کو جوڑتا ہے، یہ تیسری چیز ہے نفس. اور قرآن نے تقریباً ہر آیت میں نفس کا ذکر کیا ہے. نفس کو موت ہے، نفس کی اصلاح کے لیے پیغمبر آئے، ہم نفس کا حساب کتاب لیں گے. نفس کہا ہے، اور مولویوں نے نفس کو چھوڑ کر
ہمیں روحانیت میں ڈال دیا، اور ہمارے جو حکمت ہے جسے آج آپ میڈیکل کہتی ہیں، ڈاکٹروں نے ہمیں اپنے میں مصنوعی طاقتیں پیدا کرنے کے لیے میڈیسن کی طرف لگا دیا. ان دونوں نے مل کے ہمارے نفس کا جنازہ نکال دیا. چلیں جی، زبردست، بہت شکریہ. میں تو یہی کہوں گی کہ جی بہرحال ہمارے آج کے اس موضوع کے حساب سے عثمان مرزا صاحب کے جو ہے وہ انجام کے بارے میں اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ جی اب حکومت کے بااختیار ادارے جو ہیں، پولیس اور عدلیہ، اس حوالے سے اپنا کردار کس طرح سے ادا کریں گے، یا ماضی کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ایک بار پھر بزدلی کا ہی سامنا کریں گے، اور ہم لوگوں کو ایک بار پھر جو ہے وہ ہم اپنے ہی لوگوں سے جو ہے وہ نا امید ہو جاتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو امید ہے وہ نہ ٹوٹے، اور اچھی امید کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اچھے نتائج ملنے چاہیے اور اچھے معاشرے کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. ان کو بہت ساری ایسی سزائیں دینی چاہیے جس کی بنا پر کبھی بھی ہمارے معاشرے میں اس طرح کے جو کردار ہیں ان کو سامنے آنے کا موقع نہ ملے. بات سے بات راحیلہ کے ساتھ میں آج ہمارا جو موضوع تھا وہ عثمان مرزا کے حوالے سے جو اس وقت کی کرنٹ سچویشن ہے وہ تھا، اور ہمارے جو آج کے مہمان زہرا ہاشمی اور خان فاروق صاحب، انہوں نے اپنے اپنے طور پر جو اپنے خیالات تھے اس حوالے سے پیش کیے، ہمارے ساتھ شیئر کیے. میں ان کا شکریہ ادا کروں گی. اور پروگرام کے اختتام پر بات سے بات راحیلہ کے ساتھ میں اپنی ہوسٹ راحیلہ فردوس کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.